बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर, जिनकी शादी 22 अगस्त 2019 को 2021 को तय पा गई है। लंदन में इनकी शादी की जाएगी और मरियम नवाज़ सफदर साहिबा और जुनैद सफदर जो साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, इनका देखना ये होगा क्या ये बाहर के मुल्क जा सकेंगे, क्योंकि इन्हें बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई अभी। फिर देखना ये होगा कि ये अगर बाहर के मुल्क चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर गरीब का जो कानून है उसके ऊपर, गरीब के ऊपर ही क्यों ये सख्ती की जाए। क्या अगर कोई गरीब करप्शन करे या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम देकर उसे जेल में बंद किया जाए, फिर उसे ज़मानत दी जाए, क्या गरीब जो पाकिस्तानी गरीब है उसे भी ये इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे, मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं, MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं वेलकम कहता हूँ मुज़फ़्फ़र साहब आपको। मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, मरियम नवाज़ साहिब और कैप्टन सफदर सज़ा याफ्ता हैं, क्या ये बाहर के मुल्क जा सकेंगे? अगर ये अदालतों से रिजू करते हैं और अदालतें इन्हें जाने देती हैं तो फिर आपके ख्याल से क्या ये दुरुस्त अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ीशान साहब। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मेरे ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। ज़ीशान भाई, इसमें मेरा ये मौक़िफ़ है कि इंसाफ की जब बात होती है तो उसमें हमारी तान आके किसी भी अदालत पे टूटती है। अगर आज आप ये मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल अदालत ने किया और उसकी बिना पे आपने सारी एलिगेशन उन पे लगा दी, उनके हकूक तलब कर लिए गए, तो अगर यही अदालत सफदर को और मरियम नवाज साहिबा को ये बाहर भेजती हैं तो इसका आंसरेबल मैं तो नहीं हूँ, इसका तो आंसरेबल वो कोर्ट होगी अगर वो भेजती है। राइट। अब रहा आपका ये सवाल कि अगर वो बाहर जाते हैं कोर्ट के जरिए, और इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में गरीब के लिए और कानून और अमीर के लिए और कानून है, तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेके आज के दिन तक, आज तक कोई अदालतों से मुतमिन हुआ है? ये कभी इमरान खान साहब भी अदालतों के बाहर कपड़े लटकाते हैं, कभी इनको कैमरू कोर्स कहा गया, कभी भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर कहा गया, जस्टिस मुनीर साहब का केस 58 का उठा के देख लें, नजरिया ज़रूरत देख लें, PCOs के तहत हलफ लेने को देख लें। आप पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी चीज़ें ले लें, मैं बरमला कहता हूँ कि इन खराबियों के पीछे अदालत का बहुत बड़ा हाथ है। अदालत एक हमारा आखिरी हतमी इदारा है, जो इदारा किसी बंदे की जिंदगी को मौत में और मौत को जिंदगी में तब्दील कर सकता है, उससे बड़े इख्तियारात किसके पास हो सकते हैं? लेकिन ये क्या मुजफ्फर साहब, अगर यहाँ पर बात की, देखें, अगर यहाँ पर बात की जाए, आप जिस तरह से अदालतों की बात कर रहे हैं, अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, तब ताहयात पाबंदी नवाज शरीफ पर लगाई गई, लेकिन उसी अदालत ने फिर नवाज शरीफ को बाहर जाने की भी इजाज़त दी। क्या तब अदालतों के फैसले ठीक हो जाते हैं? अच्छा, मैंने आपसे ये कब कहा? मैंने इतनी मिसालें दे के कहा कि अदालती जितने भी अभी तक बहुत ज्यादा फैसले आए हैं हायर लेवल के ऊपर, वो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं राइट। और माजी में रहे हैं। तो सर, मेरी ये एक हमदर्दाना अपील है, मैं आपको छोटी सी बात कह के आगे बढ़ता हूँ जी जी। कि जब लंदन के ऊपर बमबारी हो रही थी जर्मन की, और उस वक्त विंस्टन चर्चिल का जो बयान आज तक पूरी दुनिया सुनती है कि क्या मेरे मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं, जब उसको बताया गया कि अदालतें अपना काम ठीक कर रही हैं, उसने कहा मुझे दुनिया के किसी मुल्क की कोई परवाह नहीं है, मेरे लंदन को, मेरे UK को कोई तबाह नहीं कर सकता। ये था उनका अदालतों पे अनमिट एक एतमाद। अब रह जाता है उसी उसी पाकिस्तान के अंदर जितने फैसले आपके आए हैं, मैं एक एक लूंगा, फैसले की बात करूंगा। मुझे ये तो परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, मुझे ये परवाह है कि आपका वक्त ना ज़ाया हो। राइट। ये मैं अर्ज करता हूँ, ये मैं अर्ज करता हूँ
کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر وہ صفدر کو یا مریم کو باہر بھیج دیتے ہیں تو ان کا عدالت کا یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا، تو یہ عدالت اس کی جواب دہ ہے کہ اس نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں۔ رائٹ، بالکل مظفر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دہ عدالت ہی ہوتی ہے، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک پارٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، ہر انسان اپنے اندر ایک سوچ رکھتا ہے، ہر انسان کا اپنے اندر کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چلیں آپ مریم نواز صاحبہ کو علیحدہ کر دیں، اس کیس دیکھیں سے جی، ہی میں علیحدہ کر عرض دیں۔ کرتا ہوں، میں ذیشان بھائی آپ کی بات سمجھ بیٹھا ہوں، کوئی بھی ایسی بات جو انصاف کے منافی ہوگی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اس کے بدلے میں چاہے میرے اوپر جو بھی گزرتا ہے، رائٹ، کسی کے متعلق بھی ہو، ایون میں نے جرم کیا ہے اور مجھے اسپیئر کر دیا گیا ہے، تو ایون دین آئی ول میک اے ڈیسیژن اگینسٹ می، اور جس عدالت نے مجھے بری کیا ہوگا آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ کورٹ کہ رائٹ، اف آئی ایم کمیٹڈ تو پھر مجھے کیوں اسپیئر کیا گیا۔ یہ کسی کے بھی متعلق ہے، آپ میں اس میں ساری دیکھیں نا، آج چاہے وہ نیب کی کورٹ ہے، چاہے وہ ہماری سپیریئر عدالتیں ہیں، ہماری ہائی کورٹ ہے، اس کے اندر آج بھی جتنے فیصلے چل رہے ہیں کیا وہ گورنمنٹ کے تابع ہو کے نہیں چل رہے؟ اس میں کسی پک اینڈ چوز نہیں کیا جا رہا، کسی کو سزا دی جا رہی ہے اور اسی جرم کے بدلے کسی کو جزا دی جا رہی ہے۔ یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ پنڈورا بس کھولنے والی بات ہے۔ لیکن یہاں پر سوری مظفر صاحب، یہ بھی تو چیز دیکھنے والی ہے نا، پاکستان کو 74 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، ان 74 سالوں میں بے شمار حکومتیں رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ 3 بار اس دورانیے میں 3 دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، ذیشان صاحب چاہے کتنی انہیں کتنی مدت دیر پوری رہی کرنے نہیں دی گئی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہی میں عرض پاکستان کر رہا پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آ چکی ہے، اگر یہ ساری 3 چیزیں دفعہ آئی آپ ہے۔ لوگوں کو جی بالکل نظر آ رہی ہیں تو 74 سالوں سے پھر اس سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا، یہ نہ ذیشان صاحب نے ٹھیک کرنا ہے نہ ڈاکٹر مظفر نے ٹھیک کرنا ہے، یہ جو سر آپ اوپر اپنی جو رائے دیں، ہوا بالکل جو حکمران ہیں ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو انہیں ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے ایک ویسے رائے لینا چاہ رہا ہوں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ سر میری عرض یہ ہے کہ کوئی تو ایک 0 پوائنٹ ہوگا کہ جس سے ہم نے اپنے ملک کو، اپنے نظام کو تبدیل کرنا ہے، تو میری یہ حکومت کو دعوت ہے کہ آئیں آپ اس نظام کو تبدیل کریں۔ اس طرح کا تبدیل نہیں کرنا کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر 27-28 ممبر ایک لیڈر کی سربراہی میں وہ جمع ہو گئے ہیں تو آپ لیٹ ہی گئے ہیں، اور جو ان کے ایک ایف آئی اے کو ان کا کیس دیا ہوا تھا، تو یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایف آئی اے نے کہا جی کہ ہمارا یہ مجرم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح نہ کریں کہ آپ اگر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے تو ابتدا کریں، اگر اس میں آپ کو اپنے بندوں کو سلاٹر بھی کرنا پڑتا ہے تو کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ایک خاصی بورڈ انصاف نہیں کریں گے تو یہ تو پھر 74 سال سے پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح کی ایک روایتی جماعت ہے، آپ نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں، اس کے ذریعے آپ نے عوام کو ورگلا لیا، اور جب اقتدار مل گیا تو آپ بھی نمک کی کان کے اندر داخل ہوتے وہی نمک بن گئے جو پہلے والے تھے۔ آپ میں ان میں فرق ہے، رائٹ، کریں ابتدا۔ رائٹ مظفر صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ سمر اقبال بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ نگار ہے، میں ویلکم کہتا ہوں۔ سمر صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ 22 اگست 2021 کو جنید صفدر کی شادی طے پا گئی ہے لنڈن میں، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہیں وہ اب پوری اپنی کوششوں میں ہیں کہ کسی بھی طرح وہاں پر اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کر سکیں۔ جی، میرا تو خیال ہے کہ بہت مشکل ہے کہ شرکت ہو، لیکن یہ ایک اس سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اچانک سے شادی کہاں سے نکل آئی۔ مطلب دیکھیں، پیپلز پارٹی میں جب زرداری صاحب کی صاحبزادی کی کوئی صرف انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 ماہ پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اس کے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ اتنا اچانک سے شادی کی اناؤنسمنٹ، ایک تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ شاید کسی بھی ریزن سے ابھی
مریم نواز یا پھر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کر لیں گے تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. وہ اس لیے بن جائے گا کہ دیکھیں گورنمنٹ تو آج تک حالانکہ میاں صاحب جو باہر گئے ہیں وہ کسی بھی طرح گئے ہیں لیکن ابھی اس وقت جو الزامات ہیں وہ سارے گورنمنٹ کو اٹھانے پڑتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی فائنل جو اپروول ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے دی نا کہ جی ٹھیک ہے جی ان کو بھیج دیں, لیکن وہ تو ابھی تک اپنے وہ پچھلے بک کیے ہوئے نہیں دھو پا رہے. تو یہ ابھی یہ کیسے ہوگا کہ ابھی اگر کسی بھی طریقے سے مریم نواز صاحبہ یا پھر کیپٹن صفدر اگر کسی بھی طرح اپنے بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. رائٹ. ہاں جی. اچھا سمر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے نواز شریف کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی اور نواز شریف پاکستان میں نہیں آ سکے تھے اپنی مرضی سے, جبکہ حکومت کی جانب سے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں, لیکن نواز شریف اپنے ہی ڈر کی وجہ سے نہیں آئے. تو میرے خیال سے کسی کے بھی وفات پانے پہ پہنچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے نہ کہ کسی کی شادی کو اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے. ذیشان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ آنے والے ٹائم میں دیکھ لیجیے گا ابھی جس طرح زیادہ چانسز یہی ہیں, ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ کے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ بن سکتے ہیں. آپ میری بات اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیجیے, جس دن قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں اسی دن ہی آپ کو میاں صاحب کی بیماریاں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان کا واپس آنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا اور وہ ایک دفعہ دوبارہ جمہوریت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی عوام کی خاطر واپس پاکستان آ جائیں. یہ ہمارے جو سیاستدان لوگ ہیں ان کے لیے جو یہ اپنے رشتے یا پھر یہ احساسات یہ چیزیں زیادہ ویلیو نہیں رکھتی. ان کے لیے یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں کہ جی ہمارے لیے سیاسی طور پہ حالات کس طرح جا رہے ہیں, یہ اسی طرف ہی کروٹ بدل لیتے ہیں. میرے بہت قریبی جاننے والے اور بڑے نون لیگ کے ڈائی ہارٹ فین اس طرح کے ہیں کہ مطلب جو اس وقت تک نون لیگ کے حامی رہے ہیں اور ابھی آج اگر نہیں ہے تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان سے بات کرتا تھا وہ میاں صاحب کے بارے میں کوئی ایک چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. مین کہ کسی وقت اگر ہم پن پوائنٹ کرتے تھے کہ جی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے ایسی, آج وہ بندے یہ کہتے ہیں کہ جی جس دن سے میاں صاحب نے اپنی والدہ کا جنازہ پاکستان بھیج دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک دل ہی اٹھ گیا ہے کہ یار ایک بندہ جو اپنی والدہ کو تدفین کے لیے اگر نہیں آ سکتا, باقی سارے معاملات ایک ساتھ یار زیادہ سے زیادہ کیا جیل جانا پڑے گا نا, لیکن آ جاتے تو ان کی عوام میں اور زیادہ پذیرائی ہونی. تو اس دن سے وہ بندہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ بندہ جو اپنی والدہ کی تدفین کے لیے یہاں تک نہیں آ سکا وہ عوام کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں. رائٹ. مظفر صاحب پہلے نمبر پہ تو جو سمر بھٹی صاحب نے جو پریڈکشن کی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے کوئی چانسز بنیں گے؟ دوسرا, کیا اگر نواز شریف صاحب اپنی والدہ محترمہ کے جنازے میں شرکت کر لیتے تو کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں کیا ان کی نظر میں نواز شریف صاحب کی ویلیو اور نہیں بڑھنی تھی؟ اچھا, میں اس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی والدہ کے جنازے میں نہیں آ سکے اور اس کا عوام کی سپورٹ سے کتنا تعلق بنتا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں وہ پہلے بھی تھے, وہ آتی ہیں, اور مسلم لیگ نون میں سے اگر آپ کسی کا یہ خیال ہے کہ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے مظفر صاحب. جی پروڈیوسر صاحب ذرا آواز کو تھوڑا سا نا والیوم اس کا ذرا زیادہ کر. جی جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بولیں. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان کا جنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹ بینک کے اندر کوئی فرق پڑا ہے تو میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. ان کا کوئی فرق نہیں پڑا. میں ایک آن گراؤنڈ ہر جگہ پہ جاتا ہوں اور لوگوں کے جذبات دیکھتا ہوں, وہ اب بھی اسی طرح میاں صاحب کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک طبقہ ہے, وہ بڑا طبقہ ہے چھوٹا ہے. مسلم لیگ کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس بات سے قطعاً نالان نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی والدہ کے جنازے میں کیوں شریک نہ ہو. رائٹ. مظفر صاحب میں ایک چھوٹی سی عرض کروں یہاں پہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی مظفر صاحب آ رہی ہے. اچھا,
समर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं एक छोटी सी अर्ज करना, मुजफ्फर साहब ने कहा कि जी अगर मियाँ साहब अपनी वालदा की तस्कीन के लिए नहीं आए तो उसका अवाम की पजीराई से क्या तल्लक है या सियासत से क्या तल्लक है। देखिए, अवाम अगर आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो नुकसान उसका इस वजह से हुआ कि जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मेरे अपने जानने वाले करीबी लोग हैं कि जो पहले बहुत डाई हार्ड फैन है नून लीग के, आज भी हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है। आज वो इस बात के ऊपर नला है, इस बात के ऊपर वो उनका दिल खराब होता है कि जी एक बंदा अपनी वालदा की तदफीन के लिए नहीं आ सका, या जो वहाँ पे उनके बच्चे बैठे हुए हैं वो अपनी उनकी हसन नवाज की, हुसैन नवाज की बात कर रहे हैं कि अगर वो उनकी तदफीन के लिए, अपनी वालदा की तदफीन के लिए नहीं आ सके, तो वो अवाम के लिए क्या मतलब फीलिंग्स रखते होंगे या क्या जज्बात रखते होंगे। तो इस चीज का ज़ीशान नुकसान तो होता है। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी जी, फॉर जी। दैट। नो प्रॉब्लम। जी, जी समर साहब कुछ फरमा रहे थे। जी जी मुजफ्फर साहब। जी मैं उसमें ये अर्ज करने लगा हूँ कि ये जो है ना कि अवाम उनके मतलब पहले नरम गोशा रखते थे, अब उतना ज़्यादा नहीं रखते। मैं ये अर्ज करता हूँ, सबसे पहले इसमें हमें ज़रूरत है एक इंतहाई मुनसफाना और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की, कि जिसमें लोग अपना जो इजहार राय हकदही रखते हैं वो उनका उसी तरह इस्तेमाल हो जिस तरह हमारा ये नारा है कि वोट की इज्जत है। जब ये हो जाएगा, अगर ये मियाँ साहब का कदम गलत था, अवाम उनके अगेंस्ट वोट डाल देगी। अगर उन्होंने नोटिस इस चीज का नहीं लिया, तो जो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं वो उनके हक में वोट दे देंगे। आप सिर्फ इतना इंश्योर कर लीजिए कि क्या हमारा जांचने परखने का निज़ाम ठीक है, कि जिसमें जो जिसको चाहते हैं वही आए। अब उसकी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 2002 के अंदर देख लिया था, मैंने क्योंकि उस वक्त भी काफ लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी, तो उस वक्त हमारे 281 मेंबर थे काफ लीग के 2002 से लेकर 7 की असेंबली में, और उसमें मुस्लिम लीग नून जो कि 97 के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से आई थी, 2002 में उसके 36 मेंबर थे पंजाब असेंबली में। अब जब 2008 का इलेक्शन आया, एक दफा इजारे रायदही का मौका दिया गया, तो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नून लीग की बन गई और काब लीग की सिर्फ जो 281 सीटों की मालिक थी 65 रह गई, उनमें भी आगे बाइफर्केशन हो गई। उसके बाद जाके 2013 के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ फिर आ गई नून लीग आ गई। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बात है ना कि किसी चीज को अवाम ने पसंद किया या ना किया, अवाम के पास एक ही जरिया होता है, वो होता है बैलेट। कि बैलेट के जरिए वो अपनी नाराजगी का भी इजहार करते हैं, अपनी पसंदीदगी का भी इजहार करते हैं। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मियाँ साहब का, मिस्टर इमरान खान का या किसी और लीडर का अगर कोई गलत कदम होता है या सही होता है, अवाम ने जब उसका फैसला करना है तो लेट इट टू बी दी मैसेज कि वो अपनी क्या राय देते हैं वो वोट के जरिए दे देंगे। हमारा आपकी और मेरी ये सरदर्दी नहीं है कि अवाम उस फैसले को पसंद कर रही है या नहीं कर रही। वो जब वक्त आएगा 2023 में, तो उस वक्त अवाम के पास पूरा इख्तियार होगा कि अगर उनको ये बात बुरी लगी है तो वो ना चूज करें, अगर अच्छी राइट लगी है मुजफ्फर तो साहब चूज कर आपका लें। राइट सर एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा मुजफ्फर साहब से, अगर भाई ना करें। जी जी मुजफ्फर साहब मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है जी। अच्छा सर, मैं एक दो चीजें मेरे माइंड में चल रही थी, मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूं। आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो आप हमें क्लियर कर सकते हैं। एक तो सर, जिस तरह आपने अभी कहा कि मुनसफाना निजाम नहीं है हक राय दही का, तो इसके ऊपर इसको ठीक कैसे करना है, हमने कब करना है? मतलब आप देखें, आपके पास भी आपके भी दौरे हुकूमत तो गुजर चुके हैं ना नून लीग के भी, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई ऐसा तरीकेकार नहीं बनाया गया कि जी आज आके ये कहा जाए कि जी अब वो धांधली वाले अंतर या वो सारी चीजें नहीं होंगी। एक चीज और सर, एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, शाहिद खकान अब्बासी साहब अलल इनानिया मीडिया के ऊपर आके बैठ के कहते हैं हाँ जी हर इलेक्शन में देखिए, आपने पीटीआई के ऊपर ठीक है एलिगेशन लगाए, आपका हक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन
جب پی ٹی آئی نے دھاندلی کے ایلیگیشن لگائے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کا جا کے دروازہ کھٹکایا، انہوں نے عدالتوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹائے، آپ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود ابھی جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، پی ٹی آئی نے کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کو یہ نہیں مانا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی دھاندلی ہوتی ہے، ہم نے بھی، جبکہ شاہد فتح عباسی صاحب اپنی زبان سے علنی میڈیا کے اوپر آ کر اس چیز کو مان بیٹھے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ہم نے بھی دھاندلی کی ہے، جی بتائیں آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا میں اس کا جواب دوں گی۔ جی جی اس میں سمجھ صاحب میری یہ گزارش ہے کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر منصفانہ نظام نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں انڈیا ہم سے کیوں آگے نکل گیا کہ کم از کم ہماری طرح اگر ان کا کوئی بندہ منتخب ہوتا ہے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ انتخاب ہمارا ٹھیک ہوا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی جماعت ہے، اور ہارنے والی مانتی ہے، نہیں ہارنے والی جیتنے والی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جیت گئے، اور دونوں جی کا ایک بالکل متفقہ فیصلہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب پوری دنیا کے اندر پریویل کر چکے ہیں۔ اب ہم انہی کے ساتھ آزاد ہوئے، اور یہ منصفانہ انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہم لیگ پولنگ کرتے رہے۔ اب یہ کرنا کس نے درست ہے؟ آپ کا سر، یہ سوال ای تھا، وی ایم بڑا کرنا اچھا کس نے؟ سولوشن ہے نا اس کا۔ یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ ساری جماعتوں نے ہی مل کے کرنا ہے، لیکن میں اس میں یہ صرف عرض کروں گا کہ کیا یہ سارے فیصلے ہماری سیاسی جماعتیں ہی کرتی ہیں؟ سمر صاحب آپ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، میں بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، کس دنیا کے بندے کو نہیں پتا اپنی زبان پہ کوئی جرت سے لے آتا ہے، کوئی نہیں رائٹ لاتا۔ مظفر صاحب، لیکن بات کافی ہمارے آپ ٹاپک کی سے کافی ہٹ کے سائڈ پہ چلے گئی ہے۔ سمر صاحب آپ مجھے بتائیے جی گا، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی ہوا، وہاں پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو دعوت نہیں دی گئی۔ اس کے دورے کے دوران ہی بلاول بھٹو صاحب نے وفاق کے اوپر پھر شدید تنقید کی۔ شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق سندھ میں کوئی کام نہیں کرنے دے رہی، نہ خود کرتی ہے نہ کسی اور کو کرنے دیتی ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، چلیں وفاق ابھی 3 سال میں کام نہیں کرنے دے رہی سندھ کے اندر، اس سے پہلے کب سے گورنمنٹ ہے وہاں پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی؟ سٹارٹنگ سے ہی ان کی حکومت چاہ رہی ہے۔ اسٹارٹنگ سے ان کی ہے نا، ان کے پاس فیڈرل کی گورنمنٹ رہی ہے، ان کے پاس جو صوبے کی گورنمنٹ ہے یہ تو کنٹینیوسلی انہیں کے پاس ہے۔ تو یہ اب آگے یہ والی گورنمنٹ نہیں کام کرنے دے رہی تھی، اس سے پہلے نون لیگ نہیں کام کرنے دے پا رہی تھی، اس سے او بھائی کیسے کام کرو گے؟ جس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو رائٹ مل چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو یہ بات کرنا کوئی لاجک بنتا ہی نہیں ہے کہ جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں، آپ کو فیڈرل گورنمنٹ بجٹ میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کو دے دیتی ہے، اس کے بعد اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس پیسے کو کہاں پہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ان کو چاہیے تھا، ابھی یہ جو پی ٹی آئی والا جو ٹائم چل رہا ہے نا گورنمنٹ کا، یہاں پہ تو مقابلہ اور زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا ڈیلیوری کا، کہ جی ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی آئی ہے، وہ اپنی طرف سے زور لگا رہی ہے، وہ فیڈرل میں بھی ہے، اس کے پاس پنجاب بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، وہ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ کیا ڈیلیور کر کے دکھاتی ہے، ہم لوگ آپ کے پی کے کو پاکستان کے کسی بھی صوبے کے ساتھ اس وقت کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی 18ویں ترمیم کے بعد کون سے صوبے نے اس چیز کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور جسے کرنا ہے اسے کرنا ہے، جسے نہیں کرنا اس میں کوئی نہ کوئی اس میں ریزن ڈھونڈنی اچھا سمر صاحب، ہر بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی بات دہرائی جاتی ہے۔ میں مظفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مظفر صاحب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے دور اقتدار میں مسلم لیگ نون کے، کیا تب آپ وفاق جو سندھ کی حکومت تھی انہیں پیسے دیتا تھا ترقیاتی کاموں کے لیے؟ اور اگر دیتا تھا اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی کہا جاتا تھا کہ وفاق ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ اچھا اس میں یہ میرا یہ موقف ہے کہ وفاق کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اور میں سمر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ وفاق کا اپنا ایک کردار ہے۔ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے اندر جو صوبوں کو حصہ مل جاتا ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں، اس کے مطابق تو ظاہر ہے کہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اور اگر اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی اور سندھ میں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو وہی کردار آج بھی جو کہا جا رہا ہے وہ اس وقت بھی تھا، اور اس وقت بھی انہیں کرنا چاہیے تھا، ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ اچھا اب یہ بات رہ جاتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ٹائملی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ فرق ڈال دیتے ہیں۔
اور اگر وفاقی گورنمنٹ کسی صوبے کے معاملات کے اندر ڈیلیبریٹری اگر کوئی رکاوٹ بننا چاہے جو نامعلوم طریقے سے بندوں کے سامنے بھی نہیں آتی لیکن وہ رکاوٹ ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کا الفاظ میں احاطہ کیا جا سکے جرما، لیکن اگر وفاقی گورنمنٹ مختلف ہیلوں بانوں سے صوبے کو تنگ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بڑا یہ واقعی وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا سیاسی بیان، یہ واقعی وہ سیاسی بیان دیا آپ نے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں کل کو دوبارہ مل کے بیٹھنا پڑتا ہے تو وہاں پہ میں سمر صاحب میں پی ڈی ایم کی طرف ہی آنے والا تھا۔ کسی سیاسی بندے سے آپ کسی حدیث کی توقع رکھتے ہیں؟ میں سمر صاحب پی ڈی ایم کی طرف ہی آنے لگا تھا۔ مظفر صاحب، پی ڈی ایم دوبارہ سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن اس بات جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مریم نواز کی جگہ اب شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو مریم نواز صاحبہ ایک دم پیچھے کیوں ہو گئی؟ نہیں، میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور یہ نائب صدر ہیں، اور ویسے اگر احترامی رشتے کو دیکھا جائے تو وہ چچا ہیں، یہ بھتیجی ہیں۔ باقی کیونکہ ایک ہی گھر لیڈ کر رہے ہیں اور عوام بھی اسی گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بعض اوقات جو فیزیبلٹی کے مطابق اگر جہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں حمزہ صاحب کو آگے آنا بنتا ہے وہ آگے آتے ہیں، اور جہاں پہ مریم صاحبہ کو آگے آنے بنتا ہے وہ بھی آگے آ جاتی ہیں۔ تو وہ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ گھرانا ایک ہے، ان کا مشورہ ایک ہے، وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ اب یہ ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے کہ کس وقت میں کس نے آگے جا کے لیڈ کرنا ہے، یہ ان کی اپنی ایک ڈسکریشن ہے، اور اس کے متعلق ہم تو بات نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں آگے آ گیا اور وہ کیوں آگے آ گیا۔ اب یہ میری ایک اس میں یہ گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کبھی ایف آئی اے کے پرچے بن رہے ہیں، کبھی نیب کے پرچے بن رہے ہیں۔ میاں حمزہ صاحب نے 22 مہینے قید کاٹی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں وہ ٹیک اپ کرتی رہی ہیں اپنی فیملی کے ٹاسک کو اور لے کے آگے بڑھتی رہی ہیں، کیونکہ عوام اس گھر کی طرف نظریں رکھے ہوئے تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب کہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت میدان کے اوپر موجود ہیں، منظر عام پہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے۔ اچھا اور مظفر صاحب، کل پھر کوئی عدالت ان کو ایک مقدمات میں الجھا دے گی، اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ جی مجھے آپ اس چیز کا جواب دیجئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک ہی گھر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری سیاست صرف اسی ایک گھر کے اوپر کیوں نظریں جما کر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اور سینئر سیاستدان کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کو سنبھال سکے؟ اچھا، یہ اکیلا پاکستان میں نہیں، جو موروثی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ اکیلے پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی اسی طرح ہے، امریکہ میں بھی اسی طرح تھا، یورپ کے کئی ممالک ہیں جن کے فلاں ولد فلاں ولد فلاں ولد فلاں تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دیکھیں، جب عوام کوئی ان کے بڑے محنت کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ چند ہم نوا ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کی پوری ہمدردیاں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میرٹ کے اوپر کوئی ڈیلیور کرتا ہے، وہ اگر فلاں ابن فلاں کا بھی ہو تو اس میں ممانعت کو نہیں ہے، وہ شرط صرف یہ ہے کہ ہی مسٹ بی sincere for his country, he must be an honest person and he must be able to deliver to the message۔ یہ دو تین اگر وہ میرٹ کے اوپر اترتا ہے تو اس میں کوئی شک، کیا میرا بیٹا، میں ڈاکٹر ہوں تو کیا میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں اسی بات کے اوپر مظفر صاحب آنے لگا تھا، بقول آپ کے جس طرح آپ نے بات کی، اگر دیکھا جائے تو پھر ایک ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، پھر اگر کوئی انجینئر ہے اس کا بیٹا انجینئر ہونا چاہیے، کوئی فوجی ہے تو اس کا بیٹا فوجی ہونا چاہیے۔ اگر ہم فوج کے اوپر آ جائیں تو پھر جتنی فوج میں تعداد ہے وہ سارے فوجیوں کے بیٹے ہی ہونے چاہیے۔ میری سائز آپ نے خود کہا، میں آپ کو پنجابی کا ایک محاورہ سناتا ہوں۔ پنجابی میں محاورہ ہے کہ
کائیاں دے پتر کئی بندے نے, یعنی گھاس کاٹنے والے کا بیٹا گھاس کاٹنے والے ہی بنتا ہے. آپ جائیں اعداد و شمار لے لیں, جتنے ملک کے اندر ڈاکٹرز ہیں ان کی اولاد میں دیکھ لیں, مور دین 99.99% وہ ڈاکٹر ہوں گے, کیونکہ جو باپ کا موروثی پیشہ ہوتا ہے اس کو ایزیلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے. فوجیوں کے بیٹے فوجی ہوں گے, انجینئر کے انجینئر ہوں گے, سیاستدان کے جو بچے ہوتے ہیں نا, میں عرض کرتا ہوں جو سیاستدان کے بچے ہوتے ہیں انہوں نے پیدا ہوتے ہی ایک سیاسی ماحول رکھ رکھاؤ, لوگوں سے ملنا جلنا, لوگوں کو کام کرنا دیکھا ہوتا ہے, اور ان کے جو فادر کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اولاد کے لیے فادر جو ہوتا ہے ایک رول ماڈل ہوتا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا فادر کرتا تھا میں بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کروں. میں آپ کی ساری بات سے اتفاق کرتا ہوں, جو آپ نے مثالیں دی 100% ٹھیک نہیں, لیکن ایک چھوٹا سا میرا یہاں پہ سوال یہ ہے, میں تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا, آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. سارے معاملے ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان, اور ایک ہی گھرانے میں سیاست. اس سارے معاملے میں جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت تو یہ ہے نا سر, یہ بادشاہی نظام ہو گیا نا, جمہوریت تو نہ ہوئی. یہ تو بادشاہی نظام ہو گیا نا سر. جمہوریت تو یہ ہے نا کہ آپ سر ایسے ہی ہے, جمہوریت سمر بھائی, آپ اس کو نہیں چلا سکتے سر. سمر بھائی میری یہ گزارش ہے, جمہوریت یہ ہے عوام کے ذریعے, عوام کے لیے, عوام کے اوپر, عوام کے ذریعے, عوام کے لیے, عوام کے اوپر. یہی تو میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ عوام کو حق رائے دہی کا صحیح حق دیں, وہ چاہے باپ کا بیٹا منتخب کر لے, چاہے باپ کو بھی مسترد کر دے, یہ عوام کے اوپر ہے. سر کسی کو موقع تو دینا چاہیے نا. سمر صاحب, سمر صاحب آپ ذرا مجھے بتا دیں, آپ کا بیٹا تو تجزیہ نگار نہیں ہے؟ نہیں ہے جی, دیکھیں ان کو پورا حق ہوگا کہ بھائی وہ جو بننا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں تاکہ آگے اگلے آنے والے پروگرامز میں ہم پھر آپ کے بیٹے کو بھی لے لائن پہ. نہیں سر, یہ تو سیاست نہ ہوئی, یہ تو جمہوریت نہ ہوئی. اچھا مظفر صاحب مجھے میں فکرہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری فار دیٹ, کہ آج مجھے سمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا ہے. یقین کریں کہ جو شاعری اور تہذیب ہے یہ اگر کوئی بندہ اپناتا ہے تو وہ دل میں گھر کر لیتا ہے. سمر صاحب میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی پروڈکٹیو باتیں کی ہیں, آپ نے میری باتوں کو بھی بڑے حوصلے سنا ہے. آئی سلیوٹ یو سر. سر آپ کا تو فائدہ ہو گیا, ہمارے چینل کا تو نہ ہو سکا. اگر ان کا بیٹا تجزیہ نگار نکل آتا تو شاید. اچھا مظفر, ایک منٹ سمر صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں مظفر صاحب سے. مظفر صاحب مجھے بتائیے گا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنتی تو کیا پی ڈی ایم کی باقی جو تمام جماعتیں ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گی؟ جی بالکل دے سکیں, بالکل دے سکیں گے. یہ بالکل اپنے ذہن میں ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ وداؤٹ پیپلز پارٹی باقی اپوزیشن کی جو متحدہ جماعتیں ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی. ہاں البتہ یہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ شامل ہوتی ہے تو اٹ ول بی این آرگومنٹڈ ایفیکٹ, وہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقی جماعتیں اس صلاحیت سے ہی محروم ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے. میرا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. البتہ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات. رائٹ, سمر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سر پیپلز پارٹی کو مریم نواز صاحبہ مان جائیں گی پیپلز پارٹی کو واپس ان کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ابھی فی الحال جو نون لیگ کو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے وہ اپنی پارٹی کو سب سے پہلے مضبوط کر کے دکھانا چاہیے. سب سے پہلے ابھی اس وقت ایک اوور آل پورے ملک کے اندر جو ایک یہ چیز جا رہی ہے, یہ تصور جا رہا ہے کہ جی مفاہمت اور مزاحمت والی بات کے اوپر پارٹی کے اندر کوئی جڑے بازی ہو رہی ہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے کہ عوام کو سب سے پہلے اس سے کریں. باقی اس میں مظفر صاحب ایک میری چھوٹی سی اپنی ذاتی رائے یہ تھی, دیکھیں آپ کی پارٹی کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ اب تک جہاں پہ گلگت بلتستان کی کمپین ہوئی تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو بھیجا گیا, آزاد کشمیر کی ہوئی وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو بھیجا گیا, پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ ضمنی الیکشن ہوتے گئے ان کو بھیجا. یہاں پہ اگر چھوٹی سی ایک تبدیلی کر کے یہ دیکھی جاتی کہ پارٹی میں مریم نواز صاحبہ کی جگہ پہ چھوٹے میاں صاحب کو, میاں شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جاتا, میرا خیال ہے کہ اس وقت
पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग अभी तक जिंदा होती, मतलब इन दैट सेंस के इस वक्त फुल टाइम एक्टिव होती और गवर्नमेंट को प्रेशर भी दे सकती, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं अभी हमें नून लीग उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही थी जिस तरह अपोजिशन को होना चाहिए। राइट। चले, प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने दोनों मेहमानों का जिन्होंने आज टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।